सियशा में आप सबों की सलामती हो। आज हम सीखने जा रहे हैं सदूकी कौन है, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत है, ना कोई फरिश्ता, ना रूह। क़यामत का मतलब मुर्दों का जी उठना। जो नहीं मानते वो सदूकी हैं, और सदूकी आज भी हैं। और वो लोग सदूकी हैं जो लोग ये मानते हैं कि मुर्दों का जी उठना नहीं होता। मुर्दे कैसे जी उठते हैं? फरिश्ते भी नहीं होते, ना रूह। वो सदूकी हैं। इन्हीं के हक में कलाम में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामी मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। जो हुआ वही फिर होगा, और जो चीज बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी। और दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नहीं है? वो तो साबिक में हमसे पेशतर के जमानों में मौजूद थी। अगलों की कोई यादगार नहीं, और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। वाइज कहता है, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है? एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, पर जमीन हमेशा कायम रहती है। सूरज निकलता है और सूरज ढलता भी है, और अपनी तुलू की जगह को जल्द चला जाता है। हवा जनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शिमाल की तरफ फिरती आती है। ये सदा यानी हमेशा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियां समुंदर में गिरती हैं, पर समुंदर भर नहीं जाता। नदियां जहां से निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। सब चीजें मादगी से पुर हैं। आदमी इसका बयान नहीं कर सकता। आंख देखने से असूदा नहीं होती, और कान सुनने से नहीं भरता। थोड़े से अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया, और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे, यानी साथ थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था, और वो बेवा थी यानी विधवा थी। और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, रो नहीं। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ, और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया, और सब पर दहशत छा गई। और वो खुदा की बड़ाई करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में उठा है, और ये कि खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदनवाह में फैल गई। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया, और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा, और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख
تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اس نے بہت حاکموں سے بڑی تکلیف اٹھائی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پھر کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت یہ جان کر کہ مجھ پر کیا اثر ہوا ڈرتی کانپتی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اتقاد رکھ۔ اتقاد کا مطلب وشواس کر، ایمان رکھ۔ پھر اس نے سوا پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے نہ دیا، اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر آیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا کومی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے انہیں تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیت عنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا، پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا، آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، اے ربی یعنی استاد، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تم پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ
ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا، تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ پس توما نے، جسے تاؤام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے۔ بیت عنیہ یروشلم کے نزدیک کوئی 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخر دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مارتھا اسے ملی تھی۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کے باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کے اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ پس یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا کہ پتھر اٹھاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکلا۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ پس بہتیرے یہودی
جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا تھا اس پر ایمان لے آئے، مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی۔ پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے، اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان میں سے کیفا نام ایک شخص نے، جو اس سال سردار کاہن تھا، ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پرگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ پس وہ اسی روز سے اس کے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ اب لازر ہر وہ انسان کی تمثیل ہے جو شریعت کے ادھین ہے، یعنی موسیٰ کے 10 حکموں کے ادھین، یعنی اس پتھر کے یعنی موسیٰ کی واچا کے ادھین۔ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح جو ہے وہ راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اب گناہ ہے کیا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی۔ اب گناہ جو ہے، جو شریعت کی کتاب میں جو لکھا ہے، اگر آپ شریعت کی دھارمکتا میں چلتے ہیں تو ان باتوں کو پورا نہیں کرتے تو وہ گناہ ہے۔ وہ گناہ جو ہم سبھاوک لوگوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ گناہ نہیں۔ شریعت کی وہ سبھاوک باتیں ہیں، وہ ہر ایک انسان پیدائش سے ہی وہ سبھا لے کر پیدا ہوتا ہے، اس سبھا میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن گناہ کیا ہے؟ جو شریعت کی باتوں کو جان کر، شریعت کی باتوں کو جان کر، شریعت کی باتوں کو سن کر سمجھ کر اس کو نہیں مانتا، تو بائبل کے اکارڈنگ وہ گناہ ہے۔ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت۔ گناہ کو زور کہاں سے ملتا ہے؟ شریعت۔ گناہ کا زور ہے شریعت۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ تو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی شرع جانتا ہی نہیں، شریعت کے حکموں سے واقف ہی نہیں، تو بائبل کے اکارڈنگ وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اگر آپ شریعت کی دھارمکتا کے ادھین چلتے ہیں، شریعت کے حکموں کو اپنی سوبھاوک دھارمکتا سے کہتے ہیں کہ میں شریعت کے حکم کو پورا کروں گا، جبکہ جسمانی نیت جو ہے خدا کی دشمنی ہے، نہیں پورا کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا جسمانی نیت کا شخص۔ تو تب تو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، کہ اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ تو جو شریعت کے حکموں کو جان کر، سمجھ کر، اور اس پر دھارمکتا کے طور پر اس کو پورا کرنے کی سوے دھارمکتا رکھتا ہے، تو جب اس کو پورا نہیں کر پاتا تب وہ گناہ ہے۔ بلکہ شرع جو ہے وہ فرشتوں کے وسیلے بھیجی ہوئی لعنت ہے، اور کلام میں لکھا ہے تم شریعت کے ادھین نہیں بلکہ فضل اور انوگرہ کے ادھین ہو۔ کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ مسوب نہیں ہوتا۔ مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ شریعت کے بغیر کیا ہے؟ گناہ مردہ۔ پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے
حکم کے ذریعے، موسیٰ کے 10 حکم کے ذریعے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہوا۔ شریعت جو ہے وہ گناہ کو مکروہ کرتی ہے، اور زیادہ مکروہ۔ جتنا آپ شریعت کو جانو گے، شریعت کی دھارمکتا میں چلنے لگو گے اور شریعت کی دھارمکتا پورا کرو گے تو آپ کے اندر جو گناہ ہے وہ اور زیادہ مکروہ ہوتا جائے گا، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے اب شریعت ہے کیا کی؟ قانون۔ شریعت ہے قانون، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے اب زندگی کی روح کی شریعت کیا ہے؟ زندگی دینا۔ زندگی کی روح کی شریعت کا کام ہے زندگی دینا۔ مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے، گناہ اور موت کی شریعت کیا ہے؟ موسیٰ کے 10 10 آگیایں، گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ کس نے؟ زندگی کی روح کی شریعت نے۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اب جب ہمیں مسیح کے وسیلے فتح یابی حاصل ہوئی، صلیبی موت کے وسیلے، تو تب اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ کیونکہ شریعت کے ادھین گناہ اور موت کا ہمیشہ ڈر رہتا تھا، ڈر کا سایہ ہمیشہ رہتا تھا دھارمکتا میں۔ تو مسیح یشوع نے اسی ڈر کو دور کیا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا اور باپ کے دائنی طرف تخت پر جا بیٹھا، تو اسی خوف کو دور کیا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے۔ تو شریعت نے کیا کیا؟ قصور کو اور زیادہ کر دیا۔ مگر یعنی شریعت یعنی 10 حکموں نے، موسیٰ کے 10 حکموں نے، موسیٰ کی دھارمکتا نے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ شریعت کے ادھین جب لوگ تھے تب ان کو ڈرایا جاتا تھا، موت سے ڈرایا جاتا تھا کہ تو مرے گا، موت سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو اسی موت پر مسیح یشوع نے فتح یابی حاصل کی۔ اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، اور شریعت کے ادھین انسان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے اور گناہ جو ہے وہ اور زیادہ مکروہ ہوتا ہے، اور گناہ اور موت کی واچہ، موسیٰ کے 10 حکم اور شریعت کے ادھین ڈر کو اور زیادہ بڑا کیا جاتا ہے تاکہ گناہ اور زیادہ مکروہ ہو اور موت کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے۔ اور اسی موت کے ڈنک کو کچلا مسیح یشوع نے، جس کے وسیلے شریعت کے ادھین شریعت کی دھارمکتا میں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اور موت کا ڈر دکھا کر اس شریعت کی دھارمکتا میں رکھا جاتا ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف، جس کے ورڈز، لفظ پتھروں پر کھودے گئے تھے، ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے۔ حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بڑے ہی جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ پس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں اور موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے،
لیکن ان کے خیالات کاسف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کے پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا، اور وہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کی روح ہے وہاں آزادی ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا، بار بار نہیں، ایک بار، تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جنے پانی کے وسیلے سے بچیں، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جس سے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس یعنی پرانے عہد نامے کے باموجب ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے باموجب جی اٹھا یعنی پرانے عہد نامے کے باموجب جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جس میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سارے رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان بھی لائے۔ پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اس ہی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سارے آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک
अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाहत को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सारे दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करनी जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो कहता है कि सब कुछ उसके ताबी कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबी कर दिया वो अलग रहा, और जब सब कुछ उसके ताबी हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबी हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबी कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खवा गेहूं का खवा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसन गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपाओं का गोश्त और परंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी। मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिसमें फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है, बेहरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैरफानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने, यानी हमेशा की जिंदगी का। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा, ये मरने वाला जिस्म हयाती अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतेह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतेह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतेह बख्शता है। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवाई करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे,
اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک عمل کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ پس اپنے بدن سے